अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 26 अगस्त 1988 की सुबह पीरों की बहरी फौज की आबदोज बाप पाकूचा अपनी मामूल की मशकें मुकम्मल करने के बाद वापस बहरी अड्डे एल कलाओ की तरफ रवानी से गामजन थी। इस 94 मीटर लंबी आबदोज पर सवार अमले के 49 अरकान में से किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो अब एक खौफनाक तजर्बे का सामना करने वाले हैं। आबदोज में मौजूद अफसरान में नौजवान इंजीनियर लेफ्टिनेंट कोटरीना अलवार्डो भी शामिल थे, जो इस बात से बेखबर थे कि इस दिन ज़िंदगी इनका इम्तिहान लेगी और वो दुनिया के सामने एक हीरो बनकर उभरेंगे। कोटरीना ने बताया कि इस वक्त शाम के 6 बजने वाले थे और आबदोज सुकून से सफ़र कर रही थी। मैंने रात का खाना ख़त्म ही किया था जब हमें एक ऐसा ज़ोरदार झटका लगा, और वो झटका इतना शदीद था कि मैं अपनी नशिस्त से उछला और मेरा सर छत से जा टकराया। हमारे कानों से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ टकराई। पाकूजा का रेडियो, बिजली और रेडार समेत तमाम निज़ाम फेल होने लगा और आबदोज के तमाम कमांडिंग अफसरान तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए। इन दिनों पीरू की हुकूमत और माओ नवाज़ गोरिल्ला बागियों के दरमियान सख्त कशीदगी जारी थी और कोटरीना को पहला ख्याल यही आया कि इनकी आबदोज पर हमला या कोई तखरीबी कार्रवाई हुई है। कोटरीना वाक़े की मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहते हैं, मैं कमांड रूम में पहुंचा और इन्होंने मुझसे कहा हमारा इनसे टाकरा हो गया है। मैंने पूछा मगर किससे? कोटरीना पाकूचा को अच्छी तरह समझते थे। इन्होंने अपने शौक़ में इस आबदोज का तफसील से मुतालिया किया था, जो पहले अमेरिका की बहरिया का हिस्सा थी और इसे दूसरी आलमी जंग के दौरान में बनाया गया था। कोटरीना कहते हैं, इसके बावजूद मेरे पास जवाब नहीं था कि आखिर हुआ क्या, और ना ही इस सवाल का जवाब तलाश करने का अब वक्त था। आबदोज के अगले हिस्से में आग भड़क उठी थी और वहाँ खौफ व हिरास फैल गया था। आबदोज के अमले के अरकान ने अपने आप को धुएं से महफूज रखने के लिए गैस मास्क पहन रखे थे और अफरा तफरी में भाग रहे थे। किसी को हादसे की नोयत का इल्म नहीं था और ना ये मालूम था कि इस सब की वजह एक जापानी माहिगीरों की कश्ती है, जिसमें बर्फ़ को तोड़ने के लिए नोकदार और मजबूत बैरूनी ढांचा लगाया गया था। इस टक्कर से पाकूचा के इंजन रूम में 2 मीटर का सुराख हो गया था। आबदोज से टक्कर के बाद माहिगीरों की कश्ती ने चंद मील का सफ़र किया और इसके कप्तान ने अपनी कंपनी को इस हादसे की खबर भी दे दी, लेकिन इनकी जानब से ऐसी कोई भी इतला पीरों की बहरिया को नहीं दी गई। इसके सबब पीरों की बहरिया को ये जानने में कई घंटे लग गए कि आबदोज पाकूचा शदीद मुश्किल में है। इस दौरान आबदोज में मौजूद कोटरीना को इस बात का अदराक हो गया था कि इनकी आबदोज अब डूबने लगी है। वो कहते हैं कि आबदोज पीछे की तरफ झुक रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी घोड़े पर सवार हूँ जो छलांग लगाने से पहले अपनी पिछली टांगें मोड़ लेता है। वो अपने कप्तान डैनियल नेवा को आबदोज डूबने के ख़तरे से आगाह करने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ भागते हुए पहुंचे, लेकिन इन्होंने देखा कि पानी पहले ही आबदोज के अंदरूनी हिस्से में भर रहा है। तेज़ लहरों के सबब आबदोज तेज़ी से हिचकोले ले रही थी और आबदोज का अगला हिस्सा वो वाहिद जगह थी जहां पानी दाखिल नहीं हुआ था। आबदोज के अमले के कुछ अरकान ने अपनी जानें बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। ज़ख्मी होने के बावजूद वो आबदोज के डूबने के सबब बनने वाली लहरों के उतार चढ़ाव से बचने के लिए पूरी शिद्दत से अपने हाथ पांव चला रहे थे। कोटरीना भी ऐसा ही करने वाले थे, लेकिन किस चीज़ ने इनका इरादा बदल दिया।
کوٹرینا بتاتے ہیں کہ میں نے سوچا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، لیکن میں ایک افسر ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ان لوگوں کو بچانے میں مدد کروں جو اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے خدا سے دعا کی کہ اگر میں بہادری سے کام کروں تو وہ میری جان بچائے۔ میں نے آبدوز کے اندر واپس جانے کا فیصلہ کیا اور یہ میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ثابت ہوا تھا۔ وہ دوبارہ آبدوز میں داخل ہوئے اور آخر کار کمانڈ روم تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہو گئے، جہاں انہوں نے کپتان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ کپتان نے انہیں حکم دیا کہ وہ آبدوز میں موجود تمام افراد کو باہر نکلنے کی ہدایات جاری کریں۔ اس وقت تک آبدوز عدم توازن کا شکار ہو چکی تھی اور اس کا سیدھا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ کوٹرینا اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں، پھر چیزیں گرنے لگیں۔ ایک ٹائپ رائٹر، دھاتی اوزار، باورچی خانے میں برتن، سب کچھ گرنے اور ٹکرانے لگا۔ یہ ٹائٹینک پر سوار ہونے جیسا تھا۔ چیزوں کے گرنے کے دوران کوٹرینا نے چلاتے ہوئے اپنے کپتان کے حکم کو عملے تک پہنچایا۔ اس وقت واحد روشنی وہ سرخ الارم تھا جو وقفے وقفے سے روشن ہو رہا تھا۔ پانی کے داخلے کو کم سے کم کرنے اور ڈوبتی آبدوز میں انتہائی نایاب شے یعنی آکسیجن کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ہنگامی اقدامات اٹھائے گئے۔ کوٹرینا مزید کہتے ہیں، میں ٹارپیڈو روم میں واپس آ رہا تھا اور عملے کے دیگر ارکان بھی میرے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ ہم اپنے راستے میں موجود تمام سوراخوں کو بند کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا وہ اپنی لائف جیکٹس پہن لیں اور جہاز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کوٹرینا نے مزید افراد کی آبدوز کے اندرونی حصے سے باہر کی طرف نکلنے میں مدد کی۔ اس دوران سمندری پانی پھر دروازے نما سوراخ سے اندر داخل ہونے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب جان بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ آبدوز سے نکلنے کی کوشش کرنے والا ایک الیکٹریشین اس دوران پھنس گیا، تاہم کوٹرینا نے اسے باہر دھکیل دیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت پانی کی ایک طاقتور لہر نے کوٹرینا کو نیچے پٹخ دیا، جس کے سبب وہ وہاں کسی چیز سے ٹکرا گئے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہو۔ اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کوٹرینا کہتے ہیں، سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا اور میں نے اپنی پوری زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتے ہوئے دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ میری روح جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ کوٹرینا کہتے ہیں، ایک لیفٹیننٹ نے آبدوز کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ جو لوگ آبدوز میں رہ گئے ہیں وہ مارے جائیں گے۔ کوٹرینا کہتے ہیں کہ انہوں نے واپس اٹھنے کی کوشش کے دوران دیکھا کہ وہاں موجود دروازہ جہاں سے پانی داخل ہو رہا تھا اب وہ بند ہو چکا تھا۔ کوٹرینا کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک معجزہ تھا۔ آبدوز کو جاپانی ماہی گیروں کی کشتی سے ٹکرائے ہوئے بمشکل 7 منٹ گزرے تھے۔ جب کوٹرینا کو ہوش آیا تو انہوں نے ٹھنڈے دماغ سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انہیں اس وقت اندازہ ہوا کہ اب وہ آبدوز پر موجود سب سے اعلیٰ ترین افسر ہیں اور وہاں موجود عملے کی زندگیاں بچانے کی ذمہ داری بھی انہی کے کاندھوں پر ہے۔ کوٹرینا کہتے ہیں، میں نے سوچا کہ شاید آبدوز کے کپتان وہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن مجھے بعد میں معلوم ہوا وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ وہ دروازے کے سوراخ کو بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سمندر نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ ڈوب گئے۔ کوٹرینا کپتان کی کوششوں کو قابل قدر اور بہادری کی مثال قرار دیتے ہیں، جس کے سبب آبدوز میں مزید پانی داخل نہیں ہو سکا اور وہاں موجود عملے کو اپنی جانیں بچانے کا موقع مل گیا۔ ٹارپیڈو روم میں بیٹھ کر کوٹرینا حساب لگا رہے تھے کہ اس آبدوز میں موجود افراد کو اپنی جانیں بچانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا۔
انہوں نے اپنے ماتحتوں سے پوچھا کہ وہ کتنی گہرائی میں ہیں، جس پر انہیں جواب ملا 42 میٹر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آبدوز سمندر کی تہہ تک پہنچ چکی تھی، لہٰذا پانی کا دباؤ اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس موقع پر تمام لوگوں کو ٹارپیڈو روم میں طلب کیا گیا۔ کوٹرینا کو معلوم ہوا کہ اب صرف 22 افراد آبدوز کے اندر موجود ہیں، باقی آبدوز سے باہر نکل چکے ہیں یا پھر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کوٹرینا نے خود سے کہا کہ خدا نے مجھے خود کو بچانے کا موقع دیا تھا، اب میرے عملے کو بھی ایسا ہی موقع ملنا چاہیے۔ غیر متوقع طور پر کمانڈنگ افسر بن جانے والے کوٹرینا نے آبدوز میں پھنس جانے والے عملے کو اکٹھا کر کے انہیں امید دلائی کہ وہ سب بچ جائیں گے۔ عملے کی جانب سے کوٹرینا کے لیے تعریفی جملے کہے گئے، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ آبدوز میں موجود یہ افراد کسی اسپیشل فورس کے رکن نہیں تھے، اور 9 افراد تو ایسے تھے جنہیں تیراکی بھی نہیں آتی تھی۔ وہ 42 میٹر سمندر کے نیچے تھے۔ آبدوز میں آکسیجن تیزی سے ختم ہو رہی تھی اور پانی کے اندر داخل ہونے کے بھی کئی راستے کھلے تھے۔ ان کے پاس پینے کا پانی یا کھانا نہیں تھا۔ وہ سب ٹارپیڈو روم میں تقریباً اندھیرے میں جمع تھے۔ ایسے مشکل ترین حالات میں انجینئر کوٹرینا نے حساب کتاب میں کھپایا، جس میں ان کے خیال میں 4 گھنٹے لگ گئے۔ آبدوز کے عملے کے ارکان کو لگ رہا تھا جیسا کہ کوٹرینا پاگل ہو گئے ہیں، لیکن کوٹرینا جانتے تھے کہ تمام لوگوں کی جانیں بچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان لوگوں کے پاس کتنے گھنٹے کی آکسیجن بچی ہے۔ کوٹرینا یہ بات جان چکے تھے کہ آبدوز میں بے انتہا پانی بھر چکا ہے اور اسے دوبارہ چلانا بالکل ناممکن ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ زندہ رہنے کے لیے ان لوگوں کو جلد از جلد آبدوز سے باہر نکلنا ہوگا۔ کوٹرینا نے کہا، اگر ہم 42 میٹر گہرائی میں ہیں تو بچ نکلنا ناممکن نہیں، لیکن ان کے ساتھی کوٹرینا سے اس اتفاق نہیں کر رہے تھے۔ ان سب نے ایک ساتھی کو 15 میٹر گہرائی میں تیرنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈوب کر مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان تمام افراد نے جان بچانے کے لیے پیرو کی بحریہ کی مدد کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم کوٹرینا جانتے تھے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اسی کشمکش میں چند گھنٹے مزید گزر گئے۔ اچانک ہی آبدوز کے ڈھانچے پر ضربیں لگنے کی آوازیں آئیں۔ کوٹرینا کہتے ہیں، پہلے میں نے سوچا شاید یہ آوازیں آبدوز کے سمندری تہہ میں ڈوبنے کی وجہ سے آ رہی ہیں، لیکن وہ آوازیں مختلف تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آبدوز کے ڈھانچے سے ٹکرا رہا ہو۔ امید اور نا امیدی کے عالم نے انہوں نے بھی جواباً آبدوز کی باڈی پر ہاتھ مارے۔ جب جواب میں دوسری جانب سے بھی آبدوز پر ٹھوکریں ماری گئیں تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، پیرو کی بحریہ کے غوطہ خوروں نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ آبدوز کے اندر شور سن کر وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ ہم خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ میں خوشی سے چیخ رہا تھا، دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے امدادی ٹیم سے رابطہ کرنا شروع کیا۔ کوٹرینا نے آبدوز کے مخصوص ٹیوب کے ذریعے غوطہ خوروں کو پیغام بھی بھیجا۔ انہوں نے اپنے کمانڈروں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ پاکوچا میں کتنے آدمی ہیں، ساتھ ہی ان سے درخواست کی کہ غوطہ خور انہیں خوراک اور سانس لینے کے لیے آکسیجن کی بوتلیں فراہم کریں۔ انہیں ٹیوب ہی کے ذریعے تحریری جواب بھی ملا۔ پیرو کے حکام نے امریکہ سے تعاون کے لیے درخواست کی تھی۔ امریکہ نے جدید ترین آلات بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، جس کی مدد سے آبدوز میں پھنسے تمام افراد کو بحفاظت باہر نکالا جا سکے گا۔
لیکن کوٹرینا جانتے تھے اس مواد کو پیرو پہنچنے اور مناسب جہاز پر لوڈ کرنے میں دن لگ سکتے ہیں اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ کوٹرینا نے حساب لگایا تھا کہ ان کے پاس آکسیجن پہنچنے میں تقریباً 48 گھنٹے اور لگ سکتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے بھی انہیں سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ کوٹرینا نے خدشہ ظاہر کیا کہ جب امریکی امداد پہنچے گی تو وہ صرف لاشیں تلاش کر پائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد معاملات اور بھی پیچیدہ ہو گئے۔ کوٹرینا کہتے ہیں ڈیوٹی پر موجود ایک شخص نے خبردار کیا کہ بیٹری والے کمرے میں آگ لگی ہے۔ کوٹرینا نے کمپارٹمنٹ کو سیل کرنے کا حکم دیا اور اپنے ساتھی کو کہا کہ وہ یہ معلومات کسی اور کو نہ دیں ورنہ لوگ مزید گھبرا جائیں گے۔ کوٹرینا نے شیشے سے دیکھا کہ آکسیجن کی کمی کے سبب آگ کی شدت کم ہو رہی ہے۔ آکسیجن کی شدید کمی تھی اور آکسیجن ہی وہی واحد چیز تھی جو زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی۔ کوٹرینا مزید کہتے ہیں کہ آگ کے منظر نے سب کچھ بدل دیا۔ صبح 6 بجے مجھے دوبارہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہمیں اپنی روانگی کی تیاری شروع کرنی چاہیے۔ انہوں نے عملے کو اکٹھا کیا تاکہ انہیں سمجھایا جا سکے کہ صورتحال کتنی نازک ہے اور ان کے بچنے کا واحد طریقہ آبدوز کو چھوڑنا ہی ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے سے اعلیٰ افسران کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ کوٹرینا کو اعلیٰ افسران نے جواب دیا کہ وہ صورتحال کو دیکھ کر جو چاہیں فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اب کوئی متبادر راستہ نہیں بچا تھا اور زندہ بچنے کے لیے ٹھنڈے پانیوں میں پھیپھڑوں کو پوری رفتار سے 42 میٹر اوپر تیرنا تھا۔ کوٹرینا کہتے ہیں ہمیں لائف جیکٹس پہننی پڑی۔ اس بات کا خطرہ بھی تھا کہ اگر جیکٹ میں ہوا کم ہوئی تو یہ سطح تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ کوٹرینا نے یاد کرتے ہوئے کہا ہمیں دھیرے دھیرے ان لائف جیکٹس کو درکار ہوا کی مقدار کو طاقت لگا کر پورا کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ 3 سے 5 لوگوں پر مشتمل گروپ بنائے جائیں اور پھر پہلا گروپ آبدوز سے انخلاء کے لیے چیمبر میں داخل ہوا۔ جب کوٹرینا نے فلڈ گیٹس کو کھولنے کا حکم دیا تو وہاں موجود افراد نے غصے سے انہیں دیکھا اور کہا آپ کیا کر رہے ہیں کپتان؟ آپ انہیں مارنے جا رہے ہیں؟ کوٹرینا نے غوطہ خوروں کے ساتھ طے کیا کہ اگر پہلے گروپ کے ارکان زندہ سطح پر پہنچ گئے تو ریسکیو غوطہ خور 5 بار آبدوز کے ڈھانچے پر ضرب لگا کر سگنل بھیجیں گے۔ چند منٹ گہری خاموشی میں گزر گئے اور پھر اچانک 5 بار ضربوں کی آواز آئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلا گروپ سمندر کی اوپری سطح پر پہنچ گیا تھا۔ پھر دوسرے گروپ کو آبدوز سے باہر بھیجا گیا اور پھر اس کے بعد تیسرے کو۔ پھر کوٹرینا نے خود آبدوز سے باہر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سطح پر پہنچ کر آخری 3 ساتھیوں کو بچانے میں غوطہ خوروں کی رہنمائی کر سکیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ 10 سیکنڈ گزرے، پھر 20، پھر 30 اور میں سورج کی روشنی کو قریب سے قریب ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا، لیکن مجھے پھر بھی ایسا لگا جیسے میں اوپر نہیں پہنچ سکوں گا۔ لیکن میں سانس روکے اوپر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک گہری سانس لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پہلی بار سانس لے رہا ہوں اور میری زندگی کی سب سے بہترین سانس تھی۔ لیفٹیننٹ کوٹرینا کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے لے جایا گیا۔ ہر چیز تکلیف دہ تھی اور میں بمشکل بول پا رہا تھا، تاہم اس وقت بھی میں صرف ان تینوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ابھی بھی آبدوز میں پھنسے ہوئے تھے۔ آخرکار جاپانی ماہی گیر کی کشتی کے ساتھ تصادم کے 24 گھنٹے بعد پاکوچا کے عملے کے 3 آخری ارکان بھی سمندر کی اوپری سطح تک پہنچ گئے۔ پاکوچا کے ساتھ ایک اور معجزہ رونما ہو چکا تھا۔ جاپانی ماہی گیروں کی کشتی کے کپتان
اور سیکنڈ ان کمانڈ کو غیر ارادی قتل عام کا مرتکب ٹھہرایا گیا اور جاپان کے حوالے کیے جانے سے پہلے پیرو میں انہوں نے قید کی سزائیں بھگتیں۔ لیفٹیننٹ کوٹرینا نے 23 دن ہاسپٹل میں گزارے۔ اس حادثے میں آبدوز کے عملے کے 9 افراد ہلاک ہوئے تھے اور جو بچ گئے تھے وہ آج تک کوٹرینا کا کارنامہ نہیں بھولے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔